नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बला मन कसबा, यह हम आयत नंबर पढ़ रहे हैं 81 सूरत अल-बकरा। बला मन कसबा, बला क्यों नहीं, मन जिसने कसबा कमाया, सय्यातन गुनाहों को, व अहातत और घेर लिया, बिही उसको, खतीआतुहु गुनाहों ने उसके, फ़उलाइका बस यही वो लोग हैं, अस्हाबुन्नार रहने वाले आग के, हुम फ़ीहा खालिदून वो इसमें हमेशा रहेंगे। वल्लज़ीना आमनु और वो लोग जो ईमान लाए, वामिलुस्सालिहाती और अमल किए नेक, उलाइका यही वो लोग हैं, अस्हाबुल जन्ना रहने वाले जन्नत के, हुम फ़ीहा खालिदून वो इसमें हमेशा रहेंगे। अब अल्लाह ताला फरमाता है कि एक बातिल अकीदा था यहूदियों का, मुनाफिकीन उसका जिक्र करते थे बार बार और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कहते थे कि हमारे दिल तो गिलाफ में लिपटे हुए हैं और हमें किसी की हिदायत जो है वो असर नहीं कर सकती। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना मानने और मुनाफ़िक़त इख्तियार करने और ये यहूदियों ने मुखालफत पे ऐसी कमर बांध ली थी और ऐसी ऐसी बातें करते थे जो कि जिसका सर पैर वजूद ही नहीं होता था। और उन्होंने कहा कि जन्नत सिर्फ हमारे लिए लिख दी गई है, हमें सिर्फ उतने दिन आग छुएगी जितने दिन के हमारे बड़ों ने बछड़े की पूजा की और उसके बाद नहीं छुएगी। तो अल्लाह ताला ने इन तमाम बातिल अकायद का जो है वो नफ़ी कर दी और बता दिया कि जिसने कमाया गुनाह और उसे उसके गुनाहों ने घेर लिया, यानी गुनाह किया तौबा नहीं की, गुनाह किया तौबा नहीं की, गुनाह किया तौबा नहीं की, और आहिस्ता आहिस्ता गुनाहों में इतना जरी, इतना बहादुर हो गया कि अल्लाह के सामने, मतलब गुनाह करने वाला उसको पता है कि मैंने अल्लाह के सामने जाना है, तो फिर किस तरह वो गुनाह कर सकता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो मतलब इतना वो हो गया कि उसने अल्लाह ताला के कानून की खिलाफ वर्जी की, अल्लाह के अहकामात की खिलाफ वर्जी की, और उसके गुनाहों ने उसको घिरना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि वो भरपूर गुनाह करने लग गया और फिर उसकी मौत आ गई। तो अल्लाह फरमाता है यही वो लोग हैं, फ़उलाइका अस्हाबुन्नार यही वो लोग हैं आग के रहने वाले, हुम फ़ीहा खालिदून वो इसमें हमेशा रहेंगे। अब इसके लिए कोई शर्त नहीं है कि वो कौन से ख़ानदान का है, कौन से मज़हब का है, कौन से फ़िरके का है, कौन से मतलब बरादरी से ताल्लुक़ रखता है। जिस तरह हम ज़ात पात, बरादरी, फ़िरके और इन सब को लेकर चलते हैं, तो सबसे पहले हम देखें कि किसी फ़िरके के साथ जुड़ने से हम ईमान वाले नहीं हो जाते, किसी फ़िरके के साथ जुड़ने से हम जन्नत के हक़दार नहीं हो जाते। जन्नत का हक़दार कौन होगा? अल्लाह फरमाता है वल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाती, और वो लोग जो ईमान लाए और अमल किए नेक, उलाइका अस्हाबुल जन्ना ये वो लोग होंगे जो जन्नत के हक़दार होंगे, रहने वाले होंगे जन्नत में, हुम फ़ीहा खालिदून वो इसमें हमेशा रहेंगे। अल्लाह फरमाता है कि वो लोग जो ईमान वाले होंगे वो जन्नत में हमेशा रहेंगे, जन्नत वाले होंगे और इसमें हमेशा रहेंगे। इंसान का अमल काउंट करता है। सबसे पहले अल्लाह के हकूक़, यानी अल्लाह ताला ने जो 5 चीज़ें हम पे फ़र्ज़ की, अल्लाह की वहदानियत पर ईमान, यानी उसे वहदहू ला शरीक जानना, उसके अलावा किसी से कोई मदद नहीं, उसके अलावा किसी को कोई पुकारना नहीं, उसके अलावा कोई माबूद नहीं, कोई इबादत के लायक है ही नहीं। और उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी चीज़ मलाइका पर ईमान, किताबों पर ईमान, रसूलों पर ईमान और आखिरत पर ईमान। ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जिस पर पहले हम ईमान रखते हैं, फिर उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है कि हकूकुल इबाद शुरू हो जाते हैं। अब जैसे जैसे अल्लाह ताला ने हमें कुरान पाक में समझाया, मुतशाबिहात को एक साइड पे रख दें, मुहकमात को पकड़ लें। जिन चीज़ों से अल्लाह ताला ने बचने का हुक्म दिया उन चीज़ों से बच जाओ, जिन चीज़ों का अल्लाह ने करने का हुक्म दिया उन चीज़ों को इख्तियार करो। तो जब आप ये दोनों काम कर लेंगे, नाराज़गी वाली चीज़ों से बच जाएंगे, रज़ा वाली चीज़ों को पकड़ लेंगे, तो अल्लाह ताला के यहाँ सबसे बेहतरीन अमल वाले करार दिए जाएंगे। नीयत साफ़ होनी चाहिए और अपने अमल की बुनियाद जो है वो मज़बूत होनी चाहिए। तो अल्लाह ताला फरमाता है ये लोग जन्नत वाले होंगे और इसमें हमेशा रहेंगे। इसके लिए कोई ज़ात पात, कोई फ़िरका, कोई ऐसी चीज़ ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर ज़ात पात की या किसी फ़िरके की या किसी उसकी ज़रूरत होती
تو حضرت نوح کا بیٹا کنان، ان کی بیوی غرق نہ ہوتے، حضرت لوط کی بیوی غرق نہ ہوتی، فرعون جیسے ظالم کی بیوی مومنہ نہ ہوتی، اور اللہ تعالیٰ اس کا ذکر قرآن پاک میں نہ کرتے کہ وہ ایمان والی تھی۔ تو جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ سب چیزیں ہیں، پھر ہم کیسے مان سکتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ کسی بھی فرقے یا کسی بھی ذات یا کسی بھی برادری یا کسی بھی خاندان یا کسی بھی اس سے تعلق رکھ کے ہم سب سے بہترین ہو سکتے ہیں؟ ہاں، ہمارا ایمان پکا ہونا چاہیے اور ہماری نیت میں خلوص ہونا چاہیے، کسی نہ حقوق العباد میں کمی کریں اور نہ ہی حقوق اللہ میں کمی کریں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب لیا ہم نے میثاقا، میثاق یعنی عہد، بنی اسرائیل سے، لا تعبدون، نہیں تم عبادت کرو گے، الا اللہ، سوائے اللہ کے کسی کی، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو گے، یعنی سب سے پہلے تو عبادت نہیں کرو گے اللہ کے علاوہ کسی کی، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور والدین سے نیک سلوک کرو گے، ذی القربی والیتامى، اور رشتہ داروں سے اور یتیموں سے، والمساکین، اور مسکینوں سے، وقولوا للناس، اور کہو گے لوگوں سے، حسنا، نیک بات، واقیموا الصلاۃ، اور قائم کرو گے نماز، وآتوا الزکاۃ، اور ادا کرو گے زکوٰۃ، ثم تولیتم، پھر گئے تم، الا قلیلا، مگر چند ایک، منکم، تم میں سے، وانتم معرضون، اور تم منہ پھیرنے والے ہو۔ یعنی اللہ فرماتا ہے کہ جب ہم نے ان سے اقرار لیا بنی اسرائیل سے کہ اللہ کے علاوہ تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے، وہ اس چیز کو بھول گئے۔ بنی اسرائیل ہی نے، یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، قرآن پاک میں آگے چل کے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، اور جو عیسائی تھے انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ تو نعوذ باللہ یہ دونوں چیزیں غلط تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا، اللہ نے کہا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور کوئی اس لائق نہیں کہ اللہ کے ساتھ اس کو شریک ٹھہرایا جائے۔ تو انہوں نے یہ بہت بڑی بات کر دی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ نہ اللہ کسی سے پیدا ہوا، نہ ہی اس نے کسی کو پیدا کیا، مطلب جنا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو معاشرتی فرائض تھے، یعنی یہ تو تھے مطلب حقوق اللہ، اور جو معاشرتی فرائض ان پر عائد کیے گئے تھے، ان معاشرتی فرائض کو بھی انہوں نے بالائے طاق رکھ دیا۔ یعنی اللہ فرماتا ہے کہ ان سب کا عہد کرنے کے بعد وہ پھر گئے، اور بہت ہی کم تھے جو ایمان لانے والے تھے، باقی سارے پھر جانے والے تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب لیا ہم نے تمہارا وعدہ، لا تسفکون دماءکم، نہیں تم بہاؤ گے آپس میں ایک دوسرے کا خون۔ سفک ہوتا ہے بہانا، دماء خون، آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، ولا تخرجون، اور نہ تم نکالو گے، اخراج سے ایگزٹ، نہ تم نکالو گے، انفسکم، اپنی جانوں کو، من دیارکم، اپنے وطنوں سے، ثم اقررتم، پھر اقرار کر لیا تھا تم نے، وانتم تشہدون، اور تم گواہ تھے، ثم انتم، پھر تم، ہؤلاء، وہی لوگ ہو، تقتلون انفسکم، تم قتل کرتے تھے اپنی ہی جانوں کو، وتخرجون، اور نکال دیتے تھے، فریقاً، ایک جماعت کو، منکم، تم میں سے، من دیارہم، اپنے ہی وطنوں سے، تظاہرون، تم چڑھائی کرتے تھے، علیہم، ان پر، بالاسم والعدوان، گناہ سے اور زیادتی سے۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ، اور اگر وہ آئیں تمہارے پاس، اسارا، قیدی بنا کر، تفادوہم، تم فدیہ دیتے تھے ان کو، ان کا، وہوا محرم، اور وہ حرام تھا، علیکم، تم پر، اخراجہم، نکال دینا ان کا۔ افتؤمنون، کیا پس تم ایمان لاتے ہو، ببعض الکتاب، کتاب کے کچھ حصے پر، وتکفرون، اور انکار کر دیتے ہو، ببعض، کچھ حصے کا، فما جزاء، پس نہیں سزا، من یفعل، جو کوئی کرے، ذالک، ایسا، منکم، تم میں سے، الا خزی، مگر رسوائی ہے، فی الحیات دنیا، دنیاوی زندگی میں، و یوم القیامہ، اور روز قیامت، یردون، وہ لوٹائے جائیں گے، الی اشد العذاب، طرف سخت عذاب کے، وما اللہ، اور نہیں اللہ، بغافل، غافل، عما تعملون، اس سے جو تم کرتے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خون ریزی اور جلا وطنی دونوں چیزیں ان پر حرام کر دی تھی، کہ ایک تو تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، قتل نہیں کرو گے کسی کو، کیونکہ ایک انسان کا قتل تمام انسانیت کا قتل ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مطلب کسی کو اس اپنے وطن سے نہیں نکالو گے، یعنی اس کے گھر بار سے نکال کر یہ لوگ باہر کھڑا کر دیتے تھے کہ آج سے تم ہمارے ملک میں، یعنی ہمارے حدود میں نہیں رہو گے، اور اس کو باہر کر دو، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے بھی ان کو منع فرمایا تھا۔ اب
یہ جب مدینہ میں آئے تو مدینہ میں بنو نذیر اور بنو قریظہ 2 قبیلے تھے یہودیوں کے، اور اسی طرح مشرکین کے 2 قبیلے تھے اوس اور خزرج کے نام سے۔ اب دونوں قبیلوں کا ان دونوں قبیلوں سے ایک ایک قبیلے سے دوستی ہو گئی، بنو نذیر کی اوس سے یا بنو قریظہ کی خزرج سے، اس طرح سے ان کی دوستی ہو گئی۔ اور جب دوستی ہوئی تو یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ خود ڈائریکٹ چڑھائی نہیں کرتے تھے، بلکہ ان سے کہتے تھے کہ تم یہ فلاں بندے کو مار دو، ہم تمہیں اس کے پیسے دیں گے۔ اب کیا ہوتا تھا کہ ان کے ساتھ انہوں نے اپنی ڈیل کی ہوئی ہوتی تھی اور وہ بندہ مروا دیتے تھے، تو ایک دوسرے کا قتل، یعنی قتل ظاہر ہے کہ جس نے قتل کا ارادہ کیا اس پر بھی اتنا ہی قتل واجب آتا ہے جتنا کہ جس نے قتل کیا۔ اب جب اس نے یہ لوگ ایک دوسرے کو مطلب قتل کرواتے تھے، خون ریزی کرواتے تھے، اور پھر کیا کرتے تھے کہ ایک جیسے کہ حضرت مطلب بنو نذیر جو تھے، ایک مثال ہے، انہوں نے کیا کیا کہ بنو قریظہ کے ایک بندے سے انہوں نے کوئی بدلہ لینا ہے، تو وہ کیا کرتے تھے کہ اپنے ساتھ جو مشرکین کا قبیلہ ان کے ساتھ اٹیچ ہوتا تھا ان سے کہتے تھے کہ تم جاؤ اور اس بندے کو اغوا کر لو، مطلب اس بندے کو کسی طریقے سے مار کے یا جیسے بھی اس بندے کو اٹھا لاؤ۔ جب وہ بندے کو اٹھا لاتے اور اس پر کوئی الزام لگا دیتے یا کچھ بھی ایسا کر دیتے تو یہ ان کے پاس جاتے اور ان سے کہتے کہ ہم اس کے پیسے دیتے ہیں، تم اسے چھوڑ دو۔ تو وہ یہ کہتے کہ بھی مطلب جیسے پہلے سے ڈیل تو ہو چکی ہوتی تھی، تو یہ صرف ایک ڈرامہ ہوتا تھا جو اس بندے کے سامنے کیا جاتا تھا، تو ان کو کہتے کہ ہم تمہیں اتنے پیسے دیتے ہیں، یعنی ان پیسوں سے جو کوئی آپس میں پہلے سے طے ہوتے تھے کہیں دگنے چگنے بتا دیتے تھے کہ ہم تمہیں یہ پیسے دیتے ہیں، تم یوں کرو کہ مطلب اس کو چھوڑ دو۔ تو وہ یہ کہتے تھے یہ تو تمہارا دشمن ہے، تم کیوں چھڑا رہے ہو؟ تو وہ کہتے توریت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ قیدیوں کو چھڑواؤ، تو جو قیدیوں کو چھڑوانے کا حکم ہے اس وجہ سے ہم ان کو چھڑوا رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم پر تو ان کا نکالنا ہی منع تھا، جب تم نے ان کو پیسے دے کر نکلوایا وہاں سے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بھی منع کیا تھا، تو تم کتاب کے کچھ حصے کو مانتے اور کچھ سے انکار کر دیتے ہو۔ پھر یہ اس کو لے کر آ جاتے تھے اور اس سے کہتے تھے کہ جب تک یہ پیسے پورے نہیں ہوں گے جو ہم نے تمہیں دیے ہیں، جب تک یہ پیسے پورے نہیں ہوں گے ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، مطلب تم ہمارے گھر کام کرو، ہمارے گھر رہو، اور جس وقت یہ پیسے پورے ہوں گے تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ اب وہ شخص ان کے گھر رہتا، اب اس پر سود در سود لگاتے جاتے، اور کیا ہوتا کہ اس کے گھر والوں کو ساری عمر یعنی آنے والی نسلوں پہ اتنا سود ہو جاتا تھا کہ وہ سب کے سب ان کے غلام بن کے رہ جاتے تھے، یعنی ظاہر ہے کہ کوئی بھی کام نہیں وہ کر سکتے تھے، ان کے گھر غلام تھے، کوئی بھی اور کام نہیں کر سکتے تھے جس سے پیسہ اکٹھا ہوتا اور وہ ان کو دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کیا کرتے تھے کہ یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ نہ نکالو، انہوں نے کہا اپنے وطنوں سے، پھر اقرار کر لیا تم نے اور مانتے تھے تم، اور اللہ فرماتا ہے پھر وہ تم لوگ ہو کہ قتل کرتے ہو آپس میں اور نکال دیتے ہو ایک گروہ کو تم میں سے ان کے وطنوں سے، اور چڑھائی کرتے ہو ان پر گناہ سے اور زیادتی سے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ اگر وہ تمہارے پاس لائے جاتے ہیں قیدی بنا کر تو تم فدیہ دے کر ان کو چھڑاتے ہو، یعنی ان کا فدیہ دے کر ان کو چھڑا لیتے ہو، اور وہ حرام ہے تم پر نکالنا ان کا، یعنی جب وہ اپنے گھر میں سکون سے تھے تو تمہارا ان کو نکالنا بھی حرام تھا، یعنی پہلے تم نے غلط بات کی، پھر اس کے بعد اس کے اوپر غلط بات کی، اور اس کے اوپر تم اللہ پر احسان لگا رہے ہو کہ ہم توریت میں اللہ تعالیٰ نے کہا قیدیوں کو چھڑواؤ تو ہم تو اس لیے چھڑوا رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ آپس کچھ حصے کو کتاب کے تم مانتے ہو اور کچھ حصے سے انکار کرتے ہو، اور اللہ فرماتا ہے نہیں ہے سزا اس کی جو ایسا کام کرے، رسوائی ہے، اور دنیاوی زندگی میں بھی اور روز قیامت میں بھی، اور وہ طرف سخت عذاب کے لوٹائے جائیں گے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں اللہ غافل اس سے جو تم کرتے ہو۔ اولئک الذین اشتروا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدا الحیات دنیا، دنیاوی زندگی کو، بالآخراتی بدلے آخرت کے، فلا یخفف، پس نہیں ہلکا کیا جائے گا، عنہم العذاب، ان سے عذاب، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ یعنی اللہ فرماتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی میں خریدی آخرت کے بدلے، یعنی دنیا کی زندگی میں آسانیاں، آسائشیں اور سب کچھ اکٹھا کر لیا اور آخرت کی زندگی کو بالکل چھوڑ دیا، حالانکہ جانتے تھے کہ آخرت ہونی ہے، حشر کا دن آنا ہے، لیکن حشر کے دن کو انہوں نے بالکل بھلا دیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ پس ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہم نے پڑھا ہے آیت نمبر 86 تک۔
انشاءاللہ ہم آگے دوسری ویڈیو میں پڑھیں گے.